بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات کی سرزمین پر مرکز اہل حق جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مرکز اہل سنت بریلی شریف کے خلیفہ مجاز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے عظیم رہنما حضرت علامہ پیر محمد عبد الرشید اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور استاذ العلماء حضرت علامہ محمد خورشید احمد صاحب زیدہ شرفہ کی والدہ محترمہ مرحومہ کے چیلم شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
मरहूमा को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और हम सब की दुआ मरहूमा के हक़ में कबूल फरमाए। इज्तिमा में कुर्सी सदारत पर क़िबला अवैसी साहब के वालिद मोहतरम रौनक अफरोज़ हैं, अल्लाह इनका साया तादीर सलामत फरमाए। इज्तिमा में कसीर तादाद में मुदर्रिसीन, शुयूखुल हदीस, सादात किराम, पीरान तरीक़त, आइम्मा खुतबा और अवाम अहले सुन्नत हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सब का आना कबूल फरमाए और हम सब की दुआ मरहूमा के हक़ में कबूल फरमाए। मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिस इज्तिमा में हम मौजूद हैं, इज्तिमा ईसाल सवाब है। हम में से हर शख्स, उसके वालिदैन या तो दुनिया में हैं या चले गए हैं, या एक हैं एक चले गए हैं। इस सिलसिला में हदीस शरीफ से जो उम्मत मुस्लिमा के लिए लाहे अमल है, जिसकी बुनियाद पर हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारे लैलो नहार बरकतों से मामूर हो सकते हैं और मामूर रह सकते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले ईमान को वो सोर्सेज घर में ही अता फरमाए। अगरचे उनके लिए कभी हमें दूर दराज का सफ़र भी करना पड़ता है, मुक़द्दस मकामात पर मुक़द्दस अय्याम में मख़सूस शराइत के साथ वसूल बरकत के लिए, लेकिन मोमिन के घर में ही रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐसे वसाइल रखे हैं कि अगर वो दीन पे अमल करता है, उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, उसका रिज़्क भी बढ़ जाता है और नहुस्तें उससे दूर रहती हैं और रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा उसको रौनकों और बरकतों की आगोश अता फरमा देता है। इस मुख्तसर वक्त में अल-अदबुल मुफ़रद से हज़रत इमाम बुखारी ने जो एक हदीस रवायत की, बिर्रुल वालिदैन के लिहाज से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो शख्स देखे। फ़क़ाला लिअहदिहिमा मा हाज़ा मिनका, एक से पूछा दूसरे के बारे में कि ये जो दूसरी हस्ती हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं। फ़क़ाला अबी, उन्होंने कहा ये मेरे अब्बा जी हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदाब सुन रखे थे, बाप के आदाब, आपने वो बयान किए। फरमाया ला तुसम्मिह बिस्मी, ये तुम्हारे अब्बा जी हैं तो फिर कभी भी ज़िंदगी में इन्हें बुलाने के लिए इनका नाम ना लेना। ला तुसम्मिह बिस्मी, नाम से इनको ना पुकारना। वला तमशी अमामा, और इनके आगे ना चलना। वला तजलिस क़बला, और अगर आप कहीं जा रहे हो तो इनसे पहले ना बैठना। इस हदीस शरीफ से ये बात भी हमें मालूम हुई कि कुछ आदाब हम बर्र सगीर के लोग जब बजा लाते हैं तो उस पर कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़ास एक कल्चर है हिंद का और ये बर्र सगीर का। हम कहते हैं फ़लाँ की तरफ पुश्त ना करो, फ़लाँ से पहले ना बैठो। तो एक मखसूस फ़िरके के लोग कहते हैं ये गढ़े हुए अदब हैं। तो इस हदीस से पता चलता है ये दरबार रिसाले से पढ़े हुए अदब हैं। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन सरकार से पढ़ के ही बयान करें। उस दीन में ये है कि अपने बाप के आगे ना चलो। तो पता चला कि ये जो हमारे उर्फ में है कि फलां की तरफ कर्ण ना करो, ये तसव्वुर असल दीन से ही आया है। ये कोई बर्रे सगीर में हिंदू मत का छोड़ा हुआ तसव्वुर नहीं है, ये दीन का तसव्वुर है। और ये अदब हकीकत में मक्की मदनी तालीम का भेजा हुआ है और अल्लाह ने बर्रे सगीर के लोगों को इसका ज़्यादा आज के दौर में भी ये एहसास करने का अल्लाह ताला ने उनको तौफीक अता फरमाई। और ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए
ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمارے ہاں شیوخ کے آداب طے شدہ ایک حقیقت ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ اپنے پیروں کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے رہنماؤں کا ادب، اور یہ ہمیشہ اس کی آگے تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ مگر یہ یاد رکھیں، کسی پیر کے پیر ہونے تک جو شرائط ہیں وہ بڑی کڑی ہیں۔ کسی رہبر کے رہبر کہلانے حقیقت میں وہ بڑی کڑی شرائط، کسی استاذ کے استاذ ہونے کے لحاظ سے بڑی کڑی شرائط ہیں۔ مگر والد تو والد ہی ہے نا۔ والد جو ہے اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، صحیح العقیدہ مومن ہے، تو اس کے لیے تو یہ آداب قرآن و سنت میں بتائے۔ یعنی اس کا کوئی تقابل نہیں کہ ادھر کوئی دوسری طرف کمزوری ہو، نہیں، وہ بھرپور ہو۔ مگر اپنے گھر میں رہنے والے اپنے والد کو جو بالیقین تمہارا باپ ہے، یہ بھی قبلہ کعبہ ہے، اس کو یعنی عام نہ سمجھا جائے۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کی کہ جسے صبح و شام اپنے باپ کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا۔ اور کتنا مالدار وہ شخص ہے جس کو روزانہ اپنی امی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ موسم ہمیشہ نہیں رہتا، اور یہ بڑا قیمتی موسم ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ہی سب کچھ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بہقی نے شعب ایمان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کا جو نیکیوں کا بیلنس ہے وہ بھر جاتا ہے، مگر ایک شرط ہے، اس شرط کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر 7856 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ولد بار، ہر بچے کی بات نہیں ہو رہی، نیک بیٹے کی بات ہو رہی ہے، نیک بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ینظر نظر رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورا، جب نیک بیٹا باپ کی طرف یا والدہ کی طرف، یعنی یہ بھی بیلنس دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث میں تو دونوں کے لیے ہے۔ قالو، پوچھا گیا، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورا، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب والدین کی طرف وہ ہے نیک، یہ پیار سے دیکھتا ہے، گور کے نہیں دیکھتا، نافرمانی کی اداؤں میں نہیں دیکھتا، پیار سے دیکھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس ایک نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہاں یہ کہ سال کا انتظار کیا جائے، کہاں یہ کہ پھر ویزا لگے یا نہ لگے، کوٹا ملے یا نہ ملے، نام منظور ہو یا نہ ہو، اور پھر اس کی آگے شرائط، مناسک، اور ادھر گھر میں بیٹھا ہے، اپنے والدین میں سے کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کو سفر کے بغیر ہی، دور جائے بغیر ہی، پیسہ خرچے بغیر ہی، اس کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہم پہ احسان ہے۔ آج اپنے طور پر تو ہم یہ جواب نہیں دے سکتے تھے، یہ کہ جواب شارع ہی دے سکتے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا فائدہ کہ ایک نظر پر مقبول حج، تو اگر کوئی اپنے والدین کو بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، بلکہ 100 بار دیکھے، تو کیا اس کے 100 حج بن جائیں گے؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر واطیب، فرمایا رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے، یہ 100 بار دیکھے رب اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب جدا جدا دونوں کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا نظر الوالد الى ولدہ، یہ ہے مومن گھرانہ، کافر کے گھر میں یہ تجلیات نہیں، ادھر بیٹا اور باپ دونوں دیکھ رہے ہیں اور ادھر رحمتوں کے کوٹے ازل سے منظور ہو چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا نظر الوالد الى ولدہ، جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھے فسر بہ، دیکھتے ہی اسے مسرت ہو، روح خوش ہو جائے، بیٹے کے اچھے کاموں پر، کارناموں پر، اس کی اطاعت پر، اس کی اعمال صالحہ پر، بیٹے کو دیکھ کے جب باپ خوش ہو، کان للولد عتق نسمہ، تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ ہے مومن کا گھر۔ رشتہ تو کافر کا بھی اپنے ابے امی سے ہے، یہودی کا، سکھ کا، ہندو کا، مگر وہاں دین اسلام نہیں، تو وہاں ویرانیاں ہیں اور یہاں دین اسلام ہے۔ اور یہ گھرانہ اگر کسی ولی کا ہے، غوث کا ہے، کتب کا ہے، پھر تو نور نہ لا نور، مگر دین نے تو مزدور کے گھرانے کو بھی شان دی۔ جو صحیح العقیدہ مومن ہے، اگر چکٹیا ہے اس کی، وہ بھی ایک گھرانہ ہے، وہاں بھی اس دیکھنے پر یہ اجر مل رہا ہے۔ کوئی کسان ہے، کاشتکار ہے، لوہار ہے، کمہار ہے، کوئی بھی ہے مومن، تو وہاں اس گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے یہ اہتمام کر رکھا ہے۔ اب دیکھو نگاہ سے دیکھنے میں کتنی طاقت لگتی ہے، چلو زور بازو ہوا، کوئی دوڑنا پڑے، کوئی اٹھانا پڑے، چلو کم از کم زبان ہلانے میں، یہ تو صرف نگاہ سے دیکھنے میں، لیکن یہ ہے کہ نیکی ہو، بیٹے کے کرتوت ایسے نہ ہوں کہ باپ دیکھے تو روح کو اذیت ہو، بیٹے کو باپ دیکھے خوش ہو جائے۔ دیکھو حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، یہ ناموس رسالت کا محافظ ہے، یہ دین کا مجاہد ہے، یہ مدرس ہے، یہ مبلغ ہے، یہ پارسا ہے، پرہیزگار ہے۔ اس بنیاد پر والد کا بھی امتحان ہے۔ کبھی تو وہ والد ہوتا ہے کہ بیٹے نے ڈاکہ مارا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے، بیٹا معاذاللہ لوگوں کی حقوق غصب کر رہا ہے، باپ خوش ہو، اس خوش ہونے کی بات نہیں۔ ہر چیز کی کچھ حدود و قیود ہیں۔ خوشی اس کام کی کہ نیک ہے، اس نیکی پر دیکھو خود بخود اب قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ علامہ عبدالرشید اویسی کے نامہ اعمال میں کتنے غلاموں کی آزادی کا ثواب لکھا ہے۔ ہم میں سے جو بھی اپنے والدین کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم نہیں لکھ رہے، مگر جہاں حساب ہے وہاں تو بھولنا ہے ہی نہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ تو پھر اولادیں، یہ ایک آٹومیٹکلی نظام چل رہا ہے، کتنے غلام آزاد کر دیا، آج ویسے کرنا ہو تو ملتے ہی نہیں غلام، وہ جس کو آزاد کرنا ہے، یہ مسلسل ثواب ہے۔ اور کتنے حج ہیں، ویسے تو زندگیاں تھوڑی تھوڑی ہیں اور سال میں ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حج دن میں 100 بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر یہ دیکھا جائے جو امام ابن جوزی نے البر والصلہ، جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث شریف لکھی والدہ کے لحاظ سے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل ینظر الی امی، کہ جو بندہ بھی اپنی امی جان کی طرف دیکھے رحمت اللہ، پیار سے، کتنا مقدس پیار، رحمت اللہ
الا کانت لہو بہا حجۃ مقبولۃ مبرورہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیکھنے سے، جو گھور کے نہیں دیکھا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، امی کے آداب بجا لاتے ہوئے پیار سے دیکھا، فرمایا اللہ ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب عطا فرما. اگر وہ امی رابعہ بصری جیسی ولیہ ہو تو کیا کہنا، مگر یہ مرتبہ تو ہر مومنہ کو میسر ہے. اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا پیار کے ساتھ، یہ ایمان کی شان ہے، ایمان کا مرتبہ و مقام ہے. اس بنیاد پر یہ عزت ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. اگر دن میں 100 بار دیکھے تو پھر اب یہاں انداز اور ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کیا لفظ ہیں؟ فرما وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ. تم 100 بار دیکھنے کی بار کرتے ہو، وہ 1,00,000 بار دیکھے 1,00,000 حج کا ثواب مل جائے گا. لبیک یا رسول اللہ. وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100,000 100,000 یعنی 100,000 لاکھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ اکثر واتیب، یہ بھی آخری حد نہیں، اس سے زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے. تو مومن کیوں پریشان ہو، کیوں مایوس ہو کہ فلاں چاند پہ پہنچا؟ ترقی تو کرنی چاہیے سارے سورسز میں، لیکن جو سب کچھ گھر میں ہے یہ کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ شکر بجا لاؤ کہ ابھی وہ چہرہ دیکھنا کسی کو نصیب ہے کہ کہیں 100 حج مل رہا ہے، کہیں 1,00,000 حج کا ثواب مل رہا ہے. جب فراق آتا ہے تو اس لیے دل دکھتا ہے کہ اب وہ موقع نہ رہا، اب وہ موسم نہ رہا. لیکن جنہوں نے ان کی حیات میں ان کے حقوق کو پورا کیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان فرزندوں کو اپنے والدین کی قبروں سے بھی رحمتوں کی بہاریں عطا فرماتا ہے. اور یہ ساری شان ایمان کی ہے. ایمان والد میں ہے، ایمان والدہ میں ہے، ایمان اولاد میں ہے، اور پھر یہ سب کچھ ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو ماؤں کے دودھ میں ہی ہمیں ایمان عطا کر دیا گیا، گھٹی میں ہی، ہمیں کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑا. اور آگے اس کا تحفظ بڑا ضروری ہے. یہ مولانا نصیر القادری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، تو جیسے والدین کے لحاظ سے خود قرآن میں ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں تو پھر اب ان کی رضا کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے رب کی رضا کو دیکھا جائے گا. تو دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جائے. یہاں بھی یہ شرط ہے کہ پیر شریعت کے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. اگر پیر شریعت کی اپوزیشن بن جائے تو پیر کو رسانا فرض ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بکی شریف میں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چیلم شریف ہو رہا تھا. آج اتفاق سے اس چیلم کی جامع مسجد بکی شریف کے چیلم کا اجتماع تھا. یہی شعر ایک شخص نے پڑھا تو پیر طریقت حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ نے اس کو جھاڑ کے نیچے بٹھا دیا. اس شعر پر یہ خاص پس منظر میں کچھ لوگ یہ پڑھتے تھے تو آپ نے اسے بٹھایا، فرمایا ہر پیر کو ناراض کرنے والا مرا ہوا نہیں ہوتا، جب پیر بگڑ جائیں تو ان کو ناراض کرنے والا ہی چیتا نظر آتا ہے. جب وہ والدین کے لحاظ سے ہے تو پیروں کے لحاظ سے بھی. پیر سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن سب دین کے لیے، دین مقدم ہے. تو دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات حالات حاضرہ میں بہت اہم بات ہے
اصل غذا کے طور پر تو ہر چیز جو غذا میں ہے ضروری ہے، لیکن جب دوا ہوتی ہے تو دوا بیماری کی دی جاتی ہے، جو بیماری ہے اس کی دوا ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کیونکہ یہ دعائیں دے رہے ہیں تو دوسری بھی ابھی دو، ہاں دوسری بیماری ہوگی تو اس کی بھی دعا دی جائے۔ اس وقت بدقسمتی سے اس ملک میں اور انٹرنیشنل سطح پر توہین صحابہ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اتنی کہ جب ان کی تعظیم اور ناموس کے تحفظ کی کوئی بات کرے تو اسے مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو توہین کرنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں۔ روزانہ بلا ناغہ ہو رہی ہے، اور پھر بڑے بڑے معافیاں دینے والے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے صلح کروانے والے آ جاتے ہیں۔ حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس کا ہمیں حکم ہے، یہ اصل ہے کیا چیز؟ اس پر اگر آج میں اپنی طرف سے کچھ بیان کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری سوچ ناقص ہے۔ آج سے 1100 سال پہلے مسلمانوں کے عظیم امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ لکھا۔ چونکہ بیماری اس وقت یہ ہے، ورنہ غذا تو حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرض ہے، حب صحابہ بھی فرض ہے، کسی سے چھٹی نہیں، ہر وقت لازم ہے۔ لیکن وبا جو ہے، وبا کتنا ہے کہ ایک مسئلے پر حضرت مجدد صاحب نے لکھا تھا حتی مارد الاطباء، بیماری تو اتنی ہے کہ طبیب بیمار ہو گئے ہیں، اور جب طبیب بیمار ہو گئے ہوں تو پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ حب صحابہ بولنا آسان ہے، لیکن اسے سمجھ کے نبھانا کتنا مشکل ہے۔ اس پر ہمارے ائمہ نے لکھا اتنا ہی مشکل ہے جتنا حضرت بلال نے توحید کو محفوظ کرنے کے لیے قربانی دی تھی۔ جس قدر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ توحید و رسالت پر قربانی دی تھی، معاشرے میں تمہیں اتنی قربانی بالآخر حب صحابہ بھی دینی پڑے گی، پھر اسے حب صحابہ کہا جائے گا، ورنہ وہ حب صحابہ نہیں ہے محض زبان سے کہنے سے۔ اور کہا وہ قربانی دینی پڑے گی جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے قربانی دی تھی، وہ قربانی حب صحابہ مانگتی ہے۔ کہنے کو میں بھی محب ہوں، آپ بھی محب ہیں، لیکن جب آزمائش ہو تو اس بات پر کچھ لوگ صحابہ کا نام لینا چھوڑ رہے ہیں کہ مرید تھوڑے ہو جائیں گے، نذرانے تھوڑے ہو جائیں گے، خطیب کی تقریریں تھوڑی ہو جائیں گی۔ ارے یہ تو معمولی بات ہے، حب صحابہ پر ائمہ نے لکھا جان دے کر بھی اگر بچ گئے تو سمجھو کہ خسارہ نہیں ہے۔ وہ حب صحابہ پہلے میں بتاتا ہوں ہے کیا، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے لفظوں میں، اور اس کے بعد پھر یہ قربانی اس کے لیے آج کے زمانے میں، یعنی کبھی تاریخ میں مسلمانوں پر وہ زمانہ رہا کہ جس وقت قربانیاں درکار تھیں حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، آج بھی درکار ہیں، مگر آج مرض توہین صحابہ کا ہے، اور یہ دوائی فرض ہے دینا۔ اتنے بڑے دگڑ دلے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس سیفی علی ملونہ کے جواب میں نے 6.5 گھنٹے سیمینار کر کے تقریر کا جواب دیا تھا، یہ دوسری جانب میں کھڑے ہوئے کوئی بتائیں آج تک کسی نے ایک لفظ اس کے خلاف بولا ہو؟ جس ملونہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاصب کہا، کیا امت کے پیروں پر اس شخص کا کوئی حق نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور پھر جس نے تحفظ کیا جیل میں بھی وہی گیا، حالانکہ یوصیکم اللہ فی اولادکم جو کم ضمیر ہے اس کے سارے اجتہاد کا ذکر تھا جو ساری امت لکھتی آئی ہے۔ جس ملت کے امام اعظم ابو حنیفہ اپنی عقیدے کی کتاب فقہ اکبر میں، یا اکبر تو کہ اصغر کو نہیں پڑھتا، امسط کو نہیں پڑھتا، فقہ اکبر میں امام صاحب نے نبیوں کے بارے میں عقیدہ لکھا، جس لفظ کو انہوں نے مطلقاً لکھ دیا۔ ہم نے تو اس کی پہلے وضاحت کی کہ یہ اختلاف ہے، روافض وہ کہتے ہیں
پیر میر علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں پہلے باقاعدہ معین کیا کہ یہ اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، پھر بھی رفض کا دباؤ اتنا تھا کہ ہمارے لوگوں کی ٹانگیں کانپ گئیں اور ان کے ساتھ مل گئے. اور ادھر یہ ہے فقہ اکبر، امت میں سب سے پہلے قرآن کے بعد جس بندے نے کتاب لکھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور انہوں نے ایک تو ویسے فقہ لکھی نا، لیکن یہ جو علم کلام اور عقیدہ یہ ہے فقہ اکبر. فقہ اکبر انہوں نے لکھا کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. اب اگر آج کوئی امام اعظم کی کتاب کو نہیں پڑھتا لیکن شوق ہے اس کو فتویٰ بازی کا، نہ یہ سنتا ہے کہ بات سے پہلے کیا ہے بات سے بعد میں کیا ہے، لیکن کا بولا ہوا لفظ کاٹ کر وہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ کس چیز کا پیر ہے، وہ کس چیز کا عالم ہے. اب دیکھو یہاں پر یعنی یہ باتیں ویسے نہیں کہ ہر جگہ بیان کی جائیں اپنے طور پر، مگر عقیدے میں نبوت کے بارے میں جو امام صاحب نے لکھا وہ تو ہر حنفی کو یاد ہونا چاہیے کہ کہیں بھولے میں نہ مارا جائے. ہر حنفی، اور ہم مشرق و مغرب میں ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. ان کے لفظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُونَ. ہر نبی اللہ کی صلوات ان پہ ہوں، سارے کیا ہے؟ منزہون، پاک ہیں. کس سے؟ ان الصغائر، صغائر سے، والکبائر، کبائر سے، والکفر، کفر سے، والفواحش، فحاشی سے. سارے نبی، سارے بولو سارے نبی، سارے نبی، سارے نبی. اور آگے لفظ ہے وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِيئَاتٌ. قَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِيئَاتٌ. ساتھ آگے اور کوئی لفظ بھی نہیں اجتہادی کا. ہم نے تو پہلے اجتہادی بتایا. کیا امام ابو حنیفہ کو بھی خطائی کہو گے؟ کہا رافضی تو کہہ رہا ہے. انہوں نے کتابوں میں لکھا ان هذه الفرقہ المخطئہ للانبیاء فیہم مسلم والبخاری. وہ مسلم کو خطائی کہتے ہیں، بخاری کو خطائی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو خطائی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن میں تو والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور اعلی حضرت نے بھی ترجمہ خطاؤں سے کیا. اور کون ہے ادب کا وہاں پر؟ خطا سے ہٹ کے کوئی لفظ لے آتے. جب مکر اللہ میں ہٹ کے لائے، جب وعصا آدم ربہ فغوا میں ہٹ کے لائے. لیکن والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لفظ ہیں آیت میں، ترجمہ تو ان کا ہے نا. تو ترجمے میں کیا خطا کا ترجمہ کچھ اور کیا؟ خطا کیا. چونکہ اوپر یہ شروع سے روافض سے ہمارا اختلاف ہے. امام منہ بھر کے کہتے ہیں نبی کا کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، لیکن خطا ہے. تو پتہ چلا صغیرے کبیرے سے ہٹ کے ایک چیز ہے. نبی معصوم ہیں، ان کا کوئی کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں. مگر یہ عقیدے میں کیوں لکھا؟ اس وقت کہ جب ابھی پہلی کتاب لکھی جا رہی تھی، اور جنہوں نے پہلی نہیں پڑھی اگلی کیسے پڑھیں گے؟ زلات و خطیئات، کہ ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں. خطا گناہ نہیں، خطا گناہ نہیں. اور یہ خطیئات بول کے یہ امام ابو حنیفہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گناہگار ہوئے معاذ اللہ. خطا کار نہیں، گناہگار نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ نہیں نبیوں کا. مگر زلات و خطیئات. مشرق سے مغرب تک میرا چیلنج ہے ان سب سر پھروں کو جو روافض کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں، مجھے جواب دیں کہ امام صاحب کے ان لفظوں کا مطلب کیا ہے. جب والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی کا ترجمہ مجھے کہیں اور سے لا کے دے کنز ایمان سے ہٹ کر، جو ان کے بقول ادب والا ہو.
تو جو لفظ شان نبوت کے لحاظ سے ان اماموں نے بولا، یہاں تو بات ہی اجتہاد کی تھی، پہلے ذکر کیا اس کا اور پھر وہ لفظ بولا گیا، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں کہ ایک جملہ پہلے سن لے. انہیں جو کسی نے ہوا بھری روافض نے اس پر چل نکلے، اور اب سارا وہ طبقہ، ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن خود ہی جنازے پڑھتے ہوئے پہلے کہتے یہ گستاخ صحابہ ہے، پھر اللہ اکبر پیچھے کھڑے ہو جاتے. شریعت ہے، موم کی ناک نہیں. سامنے آ کے بات کرو، ایک بات کرو، حب صحابہ کیا ہے. امام طحاوی آپ نے یہ ارشاد فرمایا عقیدہ طحاویہ کے اندر، یہ لفظ ہیں. اب ایک ایک لفظ پر، کیونکہ ہم سنی ہیں، یہ سنیوں کے امام نے لکھا ہے اور لکھا قرآن و سنت سے ہے، اور آج کی کسی ایرانی یا نجدی کمپنی کا دخل نہیں، کیونکہ اب تو کہیں نجد کی ATM پھر رہی ہے، کہیں ایران کی پھر رہی ہے، اور اس سے بینک کیش کروانے والے سارے ادھر، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ اس وقت لکھا گیا اور صحابہ کے لحاظ سے کہا نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یہ امام طحاوی لکھ رہے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کہ جیسے مرضی ہو. فرمایا نہیں، وہ دوسرا دھڑا ہے کہ جب آل سے پیار کرے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن نہ سناؤ، ہمیں حدیث نہ سناؤ، ہم اپنی مرضی سے کریں گے. کہا نہیں، یہاں آل سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے، اور صحابہ سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے. بڑا واضح دھاندلا ہو چکا ہے. واضح میں کہہ رہا ہوں، کسی میں سکت ہے تو جواب دے. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے، مگر انہیں استقلالاً ماننا جائز نہیں، سرکار کے صدقے مانا جائے گا. استقلالاً ماننے کو مجدد صاحب نے زندیقیت کہا اور کفر کہا، کہ جس میں پھر یہ ہوگا کہ سرکار سے ہٹ کر ان کی اپنی یہ شان ہے، سرکار کا کوئی دخل ہی نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے مگر استقلالاً نہیں ہے، سرکار کے صدقے ہے. اب سرکار کے صدقے ہوگی تو دونوں کی ٹکرائے گی نہیں. یہ ہے امن فارمولہ، یہ ایک سینے میں ہوگی، کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار کی وجہ سے ہے، اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے. یہاں سے اصل غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے. مطلقاً محبت نہیں مانگی گئی ہم سے، محبت سرکار کے صدقے مانگی گئی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں افراط نہ ہو، غلو نہ ہو. آج یہ ہے کوئی کہ محبت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو. امام طحاوی نے یہاں صحابہ کے بارے میں لکھا وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی، اگرچہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی محبت میں غلو کرنے والے نہیں ہیں. کسی ایک کی محبت میں غلو کیا ہے کہ کوئی سرفرا کہے میں بڑا صدیقی ہوں اور میرا ان سے بڑا پیارا، یہ میری مرضی ہے، میں ان کو معاذاللہ نبیوں کے برابر مانوں گا، معاذاللہ نبیوں سے افضل مانوں گا، میں ان کو معاذاللہ اللہ مانوں گا. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر ایسا کرو گے. محبت ہے مگر محبت میں افراط غلو نہیں ہے. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ، کسی کی بھی A to Z جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سب کی فرض ہے مگر کسی کی محبت میں افراط جائز نہیں ہے. آگے وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہاں لوگوں نے چائس بنا رکھی ہے کہ فلاں کو مانوں گا فلاں کو نہیں مانوں گا، فلاں کی ڈیمانڈ فلاں کی نو ڈیمانڈ، فلاں چائس کے مطابق ہے فلاں نہیں. حدیث کہتی ہے، سرکار فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ، میرے ہر صحابی کو میرے رب نے چنا ہے. تو کیا پدی کا شوربہ جو آج کہے فلاں مجھے راس نہیں آتا، فلاں مجھے پسند نہیں، جب رب نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو؟ اس واسطے آج سے 1100 سال پہلے امام طحاوی نے لکھا سنی وہ نہیں ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی لا تعلقی کرے. وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نکرہ تحت النفی ہے.
خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو، خواہ وہ حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کسی ایک سے بھی براءت کا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہے اصل امتحان، نُبْغِضُ۔ امام طحاوی کہتے ہیں ہمیں سنی تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بغض رکھتے ہیں۔ کس کا؟ فرمایا جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے۔ کہاں جفیاں، معانکے، ڈشیں، ڈونگے، چمچے، اور کہاں عقیدہ طحاویہ۔ کوئی کہتا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نہیں، مومن کا پیغام محبت پہنچنے کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے جائے تو یہ جہنمی بن جاتا ہے۔ نبغض، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ۔ صرف محبت نہیں چلتی یہاں پر، یہاں بغض کے بھی اتنے ہی نمبر ہیں۔ ایمان میں 50 نمبر محبت کے ہیں، 50 نمبر بغض کے ہیں۔ 50 محبت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں سے پیار، اور پھر اللہ کے دشمنوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور ان کے جو اولیاء ہیں، آل ہیں، اصحاب ہیں سرکار کی، ان کے دشمنوں سے بغض، پھر ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان پورا ہی نہیں ہے۔ اس واسطے شفاعت شریف میں قاضی یاد نے لکھا، کہا یہ صحابہ کے جو بغضی ہیں، ان سے بغض رکھنا یہ ناموس رسالت ہے، جیسے آل کے بغضیوں سے بغض رکھنا ناموس رسالت ہے۔ کوئی فرق نہیں، برابر کا مسئلہ ہے۔ ایسے صحابہ کے بغضی سے بغض رکھنا یہ بھی ناموس رسالت ہے۔ امام نے کہا نبغض من یبغضہم، ہم سنی ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں۔ کس کا؟ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ ایک تو یہ پارٹی۔ آگے عطف میں کیا بیان کیا؟ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اس کا عطف، ایک تو ہم جو صحابہ کا بغضی ہے اس سے بغض رکھتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جو صحابہ کا خیر سے ذکر نہ کرے، مندہ بولے، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ اب کتابوں میں رہ گیا۔ آج بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر، سید کہلانے والے، کیا کیا دیکھ ہی نہیں رہے کہ بڑوں لکھ کیا کہتے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں۔ اب ایک ہی ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، جہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہاں ایک ہوتے نہیں، اور جہاں شریعت کہتی ہے دو ہیں دو ہیں دو ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں۔ کوئی اٹھے امام طحاوی کے مقابل کا امام لے آئے، اور اس نے جو لکھا ہے وہ اس کے مقابلے میں لے آئے، تو ہم انہیں مان جائیں گے۔ ہم اپنی بات تو کرتے نہیں ہیں۔ قصور یہ ہے کہ جو بڑوں نے لکھا وہ بتاتے ہیں۔ نبغض من یبغضہم، یہ پوری کمپنی، یہ پنڈی کی طرف، اور فتنہ حویلیاں اور کیا کچھ، جنہوں نے مغلظات لکھے صحابہ کے بارے میں، کیا یہ بغض نہیں ہے؟ تو جب بغض ثابت ہے ان سے، تو پھر پیچھے محبتوں کا کیا رہ گیا؟ ہاں، جو طریقہ ہے بغض دور کرنے کا، ان کو غسل دو، وہ توبہ کرے، وہ ان سے پوچھیں کیسے ہوگی۔ نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم۔ کتنے بیٹھے ہوئے مسندوں پہ سجادہ نشین نجی محفلوں میں ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے صحابہ کے بارے میں، اور فارمیلٹی کے لیے ہم بھی محب صحابہ ہیں، ہم، یہ ہے معیار کہ ان سے پیار کرنا ہے، اور ان سے جو بغض رکھے اس سے بغض پورا رکھنا ہے، اور ساتھ اپنا کیا ہے، کہا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم نے جب بھی ان کا نام لینا ہے تو اچھے لفظوں سے لینا ہے۔ یہ ہے عقیدہ سنیوں کا۔ پیر کو نہیں دیکھنا، پیر کے تیور کو نہیں دیکھنا، اگر اس کا عقیدہ بیمار ہو چکا ہے تو خیال کرنا ہے گنبد خضرا میں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ، حُبُّهُمْ
दीनुन, हुब्बुहुम, नारा बोला हुब्बुहुम, 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 पूरा लफ्ज़ दीन। बाद लोगों ने बस ये इख्तियारी सा मजमून रखा हो, चलो एक ये हो गया, नहीं हुआ दूसरा रख लेते हैं। हुब्बुहुम दीनुन, सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत दीन है, और अगर मोहब्बत नहीं तो फिर बेदीन है। हुब्बुहुम दीनुन, अगला लफ्ज़ व ईमानुन, पूरा महमूल बनाया दीन को, अतफ में महमूल बनाया ईमान को। कोई पूछे ईमान क्या है, तो हुब्बे सहाबा ईमान है, हुब्बे सहाबा। जिस तरह धड़ल्ले से कहते हुब्बे अहले बैत ईमान है, हुब्बे सहाबा। अब आधा सबक अगर होगा और आधा नहीं होगा तो फिर तो नतीजा ज़ाहिर है जो निकलना। हुब्बे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ईमान है, और हुब्बे असहाबे रसूल अलैहिस्सलाम भी ईमान है। और ये नारा सिर्फ सुन्नी ला सकता है, बाकी का ना सीना इजाजत देता है ना जुबान इजाजत देती है, जो हर वक्त लड़ाइयों का सोचते हैं। हुब्बुहुम ईमानुन, हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसान। तीन लफ्ज इमाम तावी ने बोले, और अरबी कुतुब में लफ्ज एहसान तसव्वुफ पे बोला जाता है। आज तसव्वुफ लिए फिरते हैं, कौन सा तसव्वुफ जिसमें शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हूं। तो यहां यह वाज़ेह कर दिया गया कि क्या है, हुब्बे सहाबा दीन है, ईमान है और एहसान है। अब अगला हिस्सा भी, वबुग़्ज़ुहुम, बुग़्ज़ क्या है। कोई लोग कहते हैं जी अगली तकरीर ना करो, सिर्फ पहली कर लो। बस इमाम तावी ने पूरी की है तो हम अभी क्यों करें। हुब्बुहुम ईमानुन, नारा लगा हुब्बुहुम, 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 और आगे क्या, बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन। ये भिक्की शरीफ में नहीं गढ़ा गया, ना बरेली शरीफ में गढ़ा गया है, ये मदीना शरीफ में पढ़ाया गया है। बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन, लोगों ने आम समझा हुआ है, दर वाले हैं, ये है वो है। बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक का बुग़्ज़ जो है वो क्या है। आप फरमाते हैं कुफ़्रुन, सिर्फ फरमा व निफ़ाक़ुन, सिर्फ फरमा व तुग़यानुन। जिसने बुग़्ज़ रखा वो सरकश है, वो बागी है, वो तागी है, वो काफिर है, वो मुनाफिक है। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम तहावी कह रहे हैं। जुर्म इसका क्या, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये नसरानी है, ये किसको कह रहे हैं। कहते हैं बाकी सारे अकीदे मुकम्मल हैं, तौहीद भी मानता है, रिसालत भी मानता है, खत्म नबूवत पर यकीन है, आखिरत का दिन मानता है, फरिश्तों को मानता है, किताबों को मानता है, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को मानता है, मगर किसी एक सहाबी का बुग़्ज़ रखता है। तो इमाम तावी कहते हैं ये बुग़्ज़ उसका कुफ्र भी है, निफाक भी है, तुग़यान भी है। ये अकीदा है, अकीदा तहाविया। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने अहद में 239 हिजरी उनकी विलादत, 3री सदी हिजरी में ये लिखा जा रहा था, 3री सदी हिजरी के अंदर। और फिर अब ये इसको निभाना कैसे है। यहां तो ऐसे ऐसे खतीब हैं वो सिर्फ इस वजह से कि बाइकाट हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रब्बे काबा की कसम, बाइकाट करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, आसिफ जलाली फिर भी जिंदा है। चार माह खतरनाक दहशतगर्दों की कोठड़ी में मेरी टांगों के पट्टे जाम कर दिए गए, मेरे बदन पर हजारों फोड़े निकले, लेकिन फिर भी हमने कहा जो अहले सुन्नत का अकीदा वो उससे ज्यादा कीमती है।
اب یہ بات سمیٹنا چاہتا ہوں، جو میں اس پر بات اب پیش کرنا چاہتا ہوں تحفظ کے لحاظ سے. ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، ہماری کہوں گا کہ منڈی بہاؤالدین کے، یہاں گجرات بھی آ کے بیٹھتے ہیں. منڈی بہاؤالدین کا کیس ہے چک شیر محمد میں. وہاں کسی نے کہا پیر صاحب صحابہ کے بارے میں لوگ ویسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعاون کرو. پیر صاحب نے کہا نماز روزے والا مسئلہ بتاؤ، یہ صحابہ والے چھوڑ دو. وقت آنے پر صحابہ والے چھوڑ دو. ارے یہ ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، یہ ہے المنن الکبریٰ امام شعرانی کی، اور یہ ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. امام شعرانی نے کیا لکھا، بس یہ لفظ پیش کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں سمیت سیدی علی الخواص رحمہ اللہ تعالی. ہمارے ویسے سب صوفی ہیں تو میں صوفیوں کا حوالہ خاص لایا ہوں. حضرت علی خواص ان سے کہتے امام شعرانی، میں نے سنا مشرق و مغرب تک سب کو چیلنج ہے، اس کے مقابلے میں لائیں. آپ فرماتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبہم المحبت العادیہ. محبت صحابہ میں اتنا کافی نہیں ہے کہ بس عادی سی محبت کر لو، عین کے ساتھ عادی، عادی نہیں عادی، نارمل سی فارمیلٹی کے طور پر کہ ایک جلسہ ان کے نام کبھی کر دیتے ہیں. ان کے دشمنوں سے تو جفیاں لگائیں گے، لیکن صحابہ کا جلسہ بھی کر دیتے ہیں. کہا عادی محبت کافی نہیں جس پر کل جنت جانا ہے. کون سی محبت چاہیے؟ انما الواجب علینا، یہاں واجب مانا فرض ہے. انما الواجب علینا ان لو کننا نعذب من جہت محبتنا لهم لا نرجو عن محبتهم كما لا نرجو عن محبت ایماننا بالتعذیب کما واقع لبلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرما محبت صحابہ کا پیپر تب پاس ہوگا کہ اگر تجھے کوئی سولی پہ لٹکا دے اور کہے باز آؤ پھر اتاروں گا. امام علی خواص نے کہا اگر تم بلال کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محب صحابہ ہو، اگر تم صہیب کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محب صحابہ ہو، اگر تم حضرت عمار کی طرح ڈٹ گئے تو پھر محب صحابہ ہو، اور اگر سی کرتے پیچھے ہٹ گئے تو پھر محب صحابہ نہیں. میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ وقت بھی آتا ہے قوموں پر کہ حب صحابہ پر وہ آزمائش ہو جو حضرت بلال کی توحید پر ہوئی تھی، حب صحابہ پر وہ آزمائش ہو جو سیدنا عمار کی توحید و رسالت پہ ہوئی تھی، حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ آزمائش ہو جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید پر ہوئی تھی. اب اس کا زمانہ ہے اس وقت. لہذا زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں. اگر صحابہ کا بن کے رہنا ہے جنت جانے کے لیے فرض ہے، ڈٹ جاؤ. اور یہ دو محبتیں ہیں ہی نہیں. یہ کالوں کا اعتراض ہے کہ جب حب صحابہ کی بات کرتا ہے تو وہ اس پر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں. ان دونوں محبتوں کو مکس کر کے بنیاد رکھی گئی اسلام کی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہے اور بنیاد متحد ہوتی ہے. اگر بنیاد ہی آپس میں جدا جدا تو بنیاد کیسے بنے؟ کہ اسلام کی بنیاد دو محبتوں کو مکس کر کے ایک جو بنایا گیا اس پر ہے. حب صحابہ اور حب اہل بیت دونوں کا نام ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس بنیاد پر یہ میرا اس وقت کا پیغام ہے، پوری دنیا میں دے رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ. قیامت کے دن اگر چاہتے ہو کہ حب صحابہ والا پیپر پاس ہو، اور یہ پاس ہوا تو تب ہی حب اہل بیت والا بھی پاس ہوگا. یا ایسا ہے ہی نہیں کہ حب اہل بیت والا پاس ہو جائے اور حب صحابہ والا فیل ہو جائے.
या हुब्बे सहाबा वाला पास हो जाए और हुब्बे अहले बैत वाला फेल हो जाए। पास होने हैं तो दोनों होने हैं, फेल होने हैं तो दोनों होने हैं, क्योंकि दोनों को मोहब्बत को एक बना के रखा गया उम्मत के लिए। तो हजरत अली खवास जैसे सूफी से इमाम शारानी जैसा सूफी, ये इन 3 किताबों का वहां हवाला दे रहा हूं। अगर इस पर आजमाइश होनी नहीं तो उन्हें ये लफ्ज क्यों लिखने पड़े? अगर ये वैसे ही मामला चल जाना था। आजमाइश है इस वक्त इस मोहब्बत की वजह से। और इमाम अहमद बिन हंबल का जिक्र किया बतौर खास इस अगले जुमले में। इन्होंने कहा जैसे हम अपना ईमान ताजीब का लफ्ज बोलते हैं, ताजीब लुग़वी माना है अजाब बैठ जाए, लुग़वी माना मुराद तशद्दुद, कि तुम पे इतना तशद्दुद हो जैसे हजरत बिलाल पे हुआ, हजरत सुहैब पे हुआ, हजरत अम्बार पे हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और वो तशद्दुद ईमान, इस्लाम, तौहीद, रिसालत की वजह से था। तो कहा कभी उम्मत को ये इम्तिहान सहाबा की नमूज के लिए देना पड़ेगा। और साथ ये लिखा, कहते हैं वमा कमा वाका लिल इमाम अहमद इब्न हंबल फी मसलत खल्क़िल कुरान, जैसे खल्क़े कुरान के मसले में इमाम अहमद बिन हंबल ने इम्तिहान दिया था। रमजान में गिरफ्तार हुए और जो कोड़े मारे गए वो हाथी को लगता था तो उसकी पुश्त भी जमीन के साथ लग जाती थी। हज़रत अली खवास ने कहा सहाबा के बारे में उम्मत ऐसा इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर आ गया, आजमाइश ना लाए रब, मगर आए तो फिर यह कोई छोटा मसला नहीं है। कहा जैसे सहाबा ने आजमाइश में ये आजमाइश पूरी की और फिर इमाम अहमद बिन हंबल का जिक्र किया। और इसके बाद आप ये लफ्ज बोलते हैं, आप फरमाते हैं फमन ला यहतमिलु फी हुब्बि सहाबाति मिस्ल मा हमला हाउलाए फमहब्बतहु मदखूलतुन। ये फतवा अली खवास पूरा दिया। फरमाया जो ऐसा प्यार नहीं कर सकता सहाबा से कि वो कुर्बानी दे जो हजरत बिलाल ने दी रज़ी अल्लाह तआला, वो दे जो हजरत सुहैब ने दी, जो हजरत अम्मार ने दी रज़ी अल्लाह तआला, वो कुर्बानी दे जो इमाम अहमद बिन हंबल ने दी। जो हुब्बे सहाबा में ये कुर्बानी नहीं दे सकता, फरमाया वो ये ना कहे मैं मुहिब्बे सहाबा हूं, फमहब्बतहु मदखूलतुन, उसकी मोहब्बत रिजेक्ट है, वो मोहब्बत नहीं है। और साथ ये जुमले बोले, फरमाया फतअम्मल या अखी, उनका कौल जिक्र करके इमाम शारानी कहते हैं फतअम्मल या अखी, भाई सोच ले, वक़्त है, सोच ले, फी नफ्से का, अपने दिल में सोच ले, फरोबमा तकूनु मोहब्बतों का मजाजिया ला हकीकिया। ये जो तू मोहब्बत लिए फिरता है ना कि मोहब्बत का दावा भी और सहाबा के दुश्मनों से प्यार भी, ये क्या है? क्या ये वो मोहब्बत नहीं, हकीकी मोहब्बत दरकार है। और इस पर यह कहा ले तजने या समरतहा यौमल क़ियामा, अगर वो हज़रत बिलाल वाला जो अंदाजा वो अपनाओगे तो फिर क़यामत के दिन इस मोहब्बत के समर का जो दरख्त है समर पाओगे, फिर फल मिलेगा, वरना फल नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक फर्ज था मुझ पर इस जमाने में इस बात का ऐलान। और मैं पूरी जिम्मेदारी से सिर्फ यहां नहीं पूरी दुनिया में ही आवाज पहुंचा रहा हूं कि तौहीन सहाबा गली गली में हो रही है, मोहल्ले मोहल्ले में हो रही है और बड़े बड़े आस्थानों पे हो रही है। और आगे ये आजमाइश थी ना सहाबा की औलादें कि आप यहां सिर्फ स्टैंड लें, तो क्या अगर उन्होंने सिर्फ जन्नत में जाना तो फिर तो वही स्टैंड ले जहां हो। ये पूरी उम्मत स्टैंड ले, क्योंकि ये स्टैंड लेना ये नहीं कि कोई कहे मेरे बाप को गाली निकली, दादे को, परदादे को, ये स्टैंड लेना है दीन की वजह से, ईमान की वजह से, जन्नत जाने के लिए। और इसमें तहजीबुल कमाल के ये लफ्ज काबिल गौर हैं जिसमें ये लिखा, यहां पर इमाम इब्न हजर ने, यह जल्द नंबर 1 है, इब्न हजर अस्कलानी आप फरमाते हैं सोइला अबू अब्दुर्रहमान अन निसाई अन मुआविया इब्न अबी सुफियान साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने हजरत इमाम निसाई से सवाल किया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए, यानी सारा अपना क्या होना चाहिए, कोई उन्हें भौंक रहा हो तो फिर बंदे का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, जो उनको भौंके उसकी बैक फिर कैसी होगी, जो उनके खिलाफ बोले उसे फिर भी उस्ताद समझा जाए, क्या होना चाहिए। ये कोई छोटा सा जुर्म है या बहुत बड़ा जुर्म है? इमाम निसाई से पूछा गया।
آپ نے مثال دے کے سمجھایا، گھنٹوں تقریر اس جملے میں بند ہے۔ فرما انما الاسلام کدار، اسلام ایک قلعہ ہے، حویلی ہے، محل ہے۔ کیسا؟ لہا باب، اس کا دروازہ ہے۔ فباب الاسلام الصحابۃ، پورا اسلام جہاں محفوظ ہے اس قلعے کا دروازہ صحابہ ہیں۔ اگلے لفظ کہتے ہیں فمن آذ الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما اراد الاسلام، اگر کوئی اعلان کرے نا میں اسلام پہ حملہ کرنے لگا ہوں تو سارے کہیں گے ہمارے دین پہ حملہ ہونے لگا، اٹھو مارو ان کو۔ دشمن کہتا ہے اس چیز پہ حملہ کروں کہ حملہ تو اسلام پہ ہی ہو، مگر یہ آگے سے رد عمل کمزور سا ہو۔ تو امام نسائی نے کہا جس نے صحابہ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، جس نے اسلام پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، وہ اسلام کی بجائے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے۔ مقصد اس کا دروازہ نہیں، مقصد اندر اسلام ہے، مگر جائے گا جب دروازہ ٹوٹے گا۔ لفظ سنو امام نسائی کے، فرمایا کہ فباب الاسلام الصحابۃ فمن آذ الصحابۃ انما اراد الاسلام کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو کیا اس کا مقصد دروازہ ہوتا ہے؟ نہیں، اندر جانا ہوتا ہے۔ امام نسائی نے کہا صحابہ ہیں دروازہ پورے دین کا، اور جو یہاں روڑے مار رہا ہے، جہاں کلہاڑے چلا رہا ہے، جو اس دروازے کو توڑ رہا ہے، مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کیا ہے یہ تو دروازہ توڑ رہا ہے، نہیں، وہ تمہارا اسلام چھیننا چاہتا ہے، تمہارے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اس کو مزید نرم کرنا چاہیں کہ کوئی بھی نہ بولے، حملہ بھی ہو جائے، کہتے ہیں فمن اراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانما اراد الصحابۃ، جو حضرت معاویہ پہ حملہ کرتا ہے وہ صحابہ پہ کرتا ہے، جو صحابہ پہ کرتا ہے وہ اسلام پہ کرتا ہے۔ آ برابر بار با برابر جا، نتیجہ کیا نکلا؟ جو حضرت امیر معاویہ کو بھونک رہا ہے وہ پورے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے۔ کیا اس کا پیر ہونا دیکھو گے؟ کیا اس کا شیخ الحدیث ہونا دیکھو گے؟ سارے صحابہ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ ان پر حملہ کریں گے تو اتنا رد عمل نہیں ہوگا۔ تو امام نسائی نے کہا جب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکا جا رہا ہو تو سیریس ہو جاؤ، یہ نہیں کہ بنی امیہ کا ایک بندہ تھا اور اس کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ اب تیرے دین کی بات ہے، اب تیرے اسلام کی بات ہے، اور اسلام کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا تحفظ کرو، صحابہ کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا تحفظ کرو، اور پورے دین کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب کا تحفظ کرو، پھر جا کر حفاظت ہوگی۔ اور عقیدہ محفوظ ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب منظور ہے، عقیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔